रमसे इश्क तेरी नूर आसिफ किस 13। अरहाम पिछले कई घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। वो जल्द अज जल्द हवेली पहुंचना चाहता था। सीने में उठते तूफानों पर मुश्किल से ही काबू पाए हुए था। गुल ने उसके बच्चे को मार दिया। क्या कसूर था जो उसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार दिया। उसका बस नहीं चल रहा था। वो गुल को इसकी उस बेरहमी की सफाकी पर मबनी सजा दी। अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां वो परी गुल के सीने में उतारना चाहता था। आज एहसास हुआ था उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। उसने उसे सज़ा देती तो देती, वो इसके सीने में गोलियां उतार देती तो शायद वो भी ना करता। जो भी था, हूर पर यकीन करके उसको घर लाने का जिम्मेदार तो वही ठहरा था, मगर इतनी बड़ी सज़ा का वो हकदार नहीं था कि उसके बच्चे को ही मार दिया जाए। गुल को वो माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन पहले अपनी परीज़े को अपने पास लाना था। गुल, प्रीज़े को जल्द मैं अपने पास ले आऊँगा। इसके बाद तुम्हें अपनी सफाकी का हिसाब देना पड़ेगा। अरहाम खान सादा स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाया था। हवेली के करीब पहुंचते हुए कितनी ही बार उसका दिल किया था वो अपनी गाड़ी वापस मोड़ ले। जितना गुस्सा इज़्तिराब उसके पूरे वजूद को एक दहकते हुए तंदूर की मानंद दहकाए हुए था, आज इस दहकती भट्टी में उस नाजुक वजूद ने झुलस जाना था। इस वजूद से जितनी भी नफ़रत सही, मगर उसका ज़मीर उस पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसका गम बहुत बड़ा था। उस गम की भरपाई तो इसी वजूद से करनी थी। हूर का बेपनाह हसीन चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया तो रहाम खानसादा ने गाड़ी की स्पीड ख़तरनाक हद तक बढ़ाई थी। गाड़ी अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी तो सड़क की एक साइड बने घने दरख्त से जा टकराई थी। अरहाम ने गुस्से से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। वो जब हवेली पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वो तन फन करता दरवाज़ा धाड़ से खोलता कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। बेड के दोनों इतराफ में लैंप की मध्यम रोशनी ऑन थी। छत के वस्त में एक एलईडी लाइट भी ऑन थी, जिसकी रोशनी बेड पर पड़ रही थी। वो बेड पर कंबल सीने तक लपेटे चित लेटी गहरी नींद सो रही थी। कमरे में फैली नीलगो रोशनी में उसका दमकता हुस्न मजीद दमक रहा था। अरहाम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर खुद पर काबू पाते सोफे पर बैठकर गहरे सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में थाम गया था। थोड़ी देर बाद वो सोफे से उठते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नीम गर्म पानी से शावर लेकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वॉशरूम में बने शीशे के कैबिन के साथ माथा टिकाए वो बहते पानी को अपने बालों और पूरे वजूद पर फिसलता महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा इज़्तिराब कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रहा था। वो जब जब अपने मासूम बच्चे की मौत का सोचता तो उसका पूरी दुनिया को आग लगाने को करता। उसका दिल पूरी दुनिया को आग लगाने का करता। हूर जो बेड पर गहरी नींद में महव थी, उसकी आंख कमरे में हुए खटके से खुल चुकी थी। दिल की धड़कनों ने खौफ से स्पीड पकड़ी थी। वो पिछले 15 दिनों से उस ड्रावनी रात के शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसे याद करते ही उसके बदन पर लर्जा तारी हो जाता था। वो आंखें बंद किए कंबल सीने तक जकड़े यूं ही पड़ी रही, मगर बदन पर लर्जा एक बार फिर से तारी हो चुका था। अरहाम के वॉशरूम में जाने के बाद हूर गहरे सांस लेती उठकर बैठी थी। इतनी सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। बेड की साइड से अपना दुपट्टा उठाकर उसने अच्छी तरह औरते वॉशरूम के बंद दरवाजे को एक नज़र देखा। वो इतना डर गई थी कि उसकी धड़कनों की तरह उसका वजूद भी साकत हुआ था। एक पल के लिए सोचा खुद को इस वहशी दरिंदे से बचाने के लिए इस कमरे से राह फरार हासिल कर ले, मगर दूसरे ही पल ख्याल आया वो इससे भागकर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। इस ऊंची दीवारों वाली हवेली के बड़े बड़े कमरों में कौन इसे पनाह देगा। उसे उसके ही हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वही तो उसके जिस्मो जहाँ का मालिक था। उसके बदन पर पड़ी उस वहशी दरिंदे की बर्बरियत के निशान घर की औरतें देखकर भी अपनी नज़रें चुरा गई थी। किसी ने एक लफ्ज़ उससे नहीं कहा था। वो पूरा हफ्ता बुखार में फनकती रही। दरख्शां उसे एक टाइम का खाना दे जाती थी।
باقی کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا۔ طبیعت سنبھلنے پر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ سارا دن اس کمرے میں بیٹھ کر گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتی رہتی۔ اپنے گناہ کی وہ سزا ہر لمحہ ہر پل کاٹ رہی تھی۔ اس ظالم انسان کا ظلم یاد کر کے کتنی مرتبہ اس کا دل اس حویلی سے نکل جانے کو چاہا، مگر ہمت نہیں پڑی تھی۔ اس کا ڈر ایسا دل میں سمایا تھا کہ اسے یاد کر کے وہ سانس لینا بھول جاتی تھی۔ وہ اس کے گھر اس کی جگہ سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ ہونٹ تکیے پر اوندے منہ گرتی سسک کر بری طرح رو پڑی۔ واش روم کے دروازے کے کھٹکے کی آواز سن کر وہ اپنی دبی دبی سسکیاں بھی روک چکی تھی۔ ارحام خان زادہ واش روم میں بنی الماری سے ٹراؤزر پہن کر باہر آیا، شرٹ لیس میں۔ اس کا چٹانی سینہ پوری طرح روشن تھا، جس کے ایبس تک نمایاں ہو رہے تھے۔ گھنے بالوں سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ گھنی بیڑ جس پر وہ ہاتھ پھیرتے صوفے کی طرف بڑھا۔ اس نے اب ایک بار بھی بیڈ کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ جانتا تھا ایک بار اور اس حسین مکار لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا تو آج وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ اس دن تو وہ شاید اس پر رحم کھاتے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر آج اس پر ذرا برابر رحم نہیں کھائے گا۔ اس دن تو صرف اپنی محبت، اپنے ہنستے بھرتے گھر کا اجڑنے کا غم منایا تھا۔ آج تو اس کی دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اور ہم اپنا سگریٹ کیس اور لائٹر ڈریسنگ روم کے ڈرار سے لیتے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگایا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے اپنا غم غلط کرنے لگا جو اس کے سینے کو چیر رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی سگریٹ کی اسمیل محسوس کرتے ہور کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ اسمیل وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس دن گاڑی میں بھی تو ایسے ہی سگریٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تو اس ستمگر کے وجود سے اٹھتی مہک سے بھی بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے بدن سے اس کا لمس اور اپنے بدن سے اٹھتی اس کی مہک نہ مٹا سکی۔ اب کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں بکھر رہی تھیں جو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر مسلسل دبانے کے ناکام صحیح کر رہی تھی۔ کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر ارحام خانزادہ کی لہو چھلکاتی آنکھوں سے مزید لہو ٹپکا تھا۔ رات کی تنہائی میں گونجتی اس کی دبی دبی سسکیاں ارحام خانزادہ کے بھڑکتے اعصابوں کو مزید بھڑکا چکی تھیں۔ وہ جو خود کے ضبط اور برداشت پر کڑے پہرے بٹھائے ہوا تھا، یہ روح پرور سسکیاں سن کر اس کا ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا۔ صفاقی اور برہمی اس مکار لڑکی نے دکھائی تھی، مگر اس کی دبی دبکی سسکیاں یہ ظاہر کر رہی تھیں جیسے ظلم اس پر ہوا ہو۔ ارحام ایک ہی جھٹکے صوفے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا اور اسے کلائی سے کھینچ کر اٹھایا تو وہ سہمتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اب بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹے، خوف زدہ بھیگی نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام ایک بار پھر سے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی بظاہر طور پر معصوم دکھتی تھی۔ اسی معصومیت سے تو دغا کھا گیا تھا۔ ابھی وہ جس طرح سہمی ہوئی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ لی تھی، کوئی بھی اس کے مکر و فریب سے دغا کھا کر اس پر رحم کھا لیتا۔ ارحام نے اسے کلائی سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھایا تو اس کے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ پورے بدن پر لرزہ طاری تھا جسے ارحام خانزادہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ارحام نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے دھکا دیا تو وہ ڈریسنگ مرر سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈریسنگ مرر کی ٹیبل کا کارنر اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ ماتھے پر خون کے ننھے ننھے قطرے ابھرے تھے اور ماتھے پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے ارحام خانزادہ کو دیکھتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگے کانپتے ہوئے ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا جہاں سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ ارحام نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو ہور خوف کی عالم میں اس طرح دیوار میں سمائی تھی جیسے دیوار کے پیچھے بھی کوئی جگہ ہو جس میں سماتے ہوئے خود کو اس شفاق ظالم سے بچا لے گی۔ دوپٹہ اس نے ابھی تک خود پر اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا جسے دیکھتے ارحام کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔
کس سے خود کو چھپا رہی ہوں؟ یہاں تمہارا فائدہ اٹھانے والا تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے جس نے اس رات تمہارا سودا کر دیا تھا، جن سے تم اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہارے پور پور پر حق رکھتا ہوں۔ اب یہ پردہ داری کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری حسن کا میں اچھی طرح نظارہ کر چکا ہوں۔ اب یہ شرم کیسی؟ ارحام اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے والے اب وہ اس کے سامنے اس دن والے ریڈ جوڑے میں بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ ارحام اس کی خوبصورت بدن پر گہری نظریں جمائے اس کے قریب ہوا۔ بہت خوبصورت ہو تم، یقین مینو، میں نے آج تک اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ مجھے یقین ہے تم سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارحام نے اس کی دودھیاں گردن پر لب رکھے تو حور نے تڑپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اس کا نرم لمس بھی سہنے کی خود میں سکت نہ پاتی تھی جو آگ کی طرح دہکتا ہوا تھا۔ ایک بات اور یقین سے کہہ سکتا ہوں، تم سے زیادہ مکروہ چہرہ بھی اس روئے زمین پر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ارحام نے اس کی زخمی لب پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رگڑا۔ درد سے بھری سسکاری ہور کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ ارحام اس کے لبوں سے سسکاریاں سنتا پرسکون ہوا تھا۔ میں کب سے سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا سکون تو تمہاری درد سے گونجتی سسکاریوں میں ہے۔ ارحام بے رحمی سے بولتے اس کے زخمی لبوں پر جھک گیا۔ ارحام کی شدت پر حور کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ اس کا لمس جتنا دہکتا ہوا تھا اتنا ہی اس دن کی طرح وحشی بھی تھا۔ وہ بنا اس کے نچلے لب کے زخم کی پرواہ کیے اس کی نازک لبوں کو اپنی شدت کا نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ آج واقعی میں اس نے اس کی ایک ایک سانس چرائی تھی۔ حور میں مزاحمت کرنے کی نہ ہمت تھی نہ ہی طاقت۔ وہ بہت جلد ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے اس کی ہی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔ ارحام نے اس کے ساکت وجود کو نفرت سے دیکھتے بیڈ پر لٹایا اور اپنا سگریٹ کا کیس اور لائٹر ٹیبل سے اٹھاتے اپنے کمرے کی ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ارحام خانزادہ اپنی عادت کے مطابق پہاڑوں پر صبح سویرے ورزش اور جاگنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر اس نے بلیک ہی گرم شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اتنی سردی میں واک کرنے سے اس کی سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ وہ رات سے آیا ہوا تھا مگر کسی سے بھی نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کا ملنے کا ارادہ تھا۔ وہ واک کر کے واپس آیا تو کسی سے بھی ملے بغیر اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو امینہ خانم کی پکار پر رکا تھا۔ جی مورے، ارحام نے ان کی طرف پلٹتے مودبانہ انداز میں کہا، تم رات سے حویلی آیا ہے، اپنی مورے سے ملنا گوارا بھی نہیں کیا۔ اب ہم بھی تمہارا لیے سب کی طرح غیر ہو گیا۔ ہم نے تو تم سے نہ سوال کیا اور نہ ہی تم پر کوئی بات اٹھایا، تو ہم کو کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ یہ ہم تمہارا سگا ماں نہیں ہے، اس لیے ہم سے یہ سلوک کر رہا ہے۔ امینہ خانم کی بات کرتے کرتے آواز بھیگی تھی۔ ارحام ان کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ مورے، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے ملنے آنے ہی والا تھا۔ ارحام نے شرمندگی سے وضاحت دی، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ گل سے تم کتنی محبت کرتا تھا مگر کبھی ہم سے ملے بغیر تم نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اب کیا تم اپنا نئی بیوی کے حسن کا شکار ہو گیا ہے جو ہم سب کو بھول گیا؟ امینہ خانم کے شکوے پر ارحام خانزادہ نے انہیں شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھا۔ مورے، آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حسین چہرہ میرے لیے صرف گن کھائے جانے کے قابل ہے، وہ کبھی بھی میری بیوی کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ارحام بے پناہ نفرت لیے بولا۔ بیوی کا درجہ تو تم اسے دے چکا ہے اور اس کا ثبوت گھر کا ملازماؤں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امینہ خانم ارحام کے سرخ چہرے پر نظریں جمائے بولی تو امینہ خانم کی بات پر ارحام اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ ارحام، نظریں مت چراؤ، تم نے ایک مرد کی طرح مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا حق لیا تھا، اب یہ شرم کیسا؟
اب جب تم اسے اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہے تو یہ نفرت کیسا؟ امینہ خانم نے گہرا طنز کیا۔ مورے، اس نے مجھے برباد کر دیا، میرے پریزے کو مجھ سے چھین لیا، پوری گاؤں برادری کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دی۔ یہ وجہ کم ہے اس سے نفرت کرنے کے لیے؟ ارحام نے غصے سے امینہ خانم کی بات کاٹی تھی، جو اسے ہی موتر الزام ٹھہرا رہے تھے۔ جانتا ہے اس نے یہ سب کیا، تم پر جھوٹا الزام لگایا، ہمیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، تم کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بھی یہ ایک بات جان چکا ہے، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، وہ کردار کا برا نہیں ہے، اس کا کوئی بہت بڑا مجبوری رہا ہوگا، اس نے یہ سب کیا۔ امینہ خانم نے لسانیت سے ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے سے سمجھانا چاہا، جہاں حور کے لیے غیظ و غضب کے ساتھ شدید نفرت بھی تھی۔ اس کی کوئی بھی مجبوری رہی ہو، مگر اس کا یہ اقدام کسی طور پر معافی کے لائق نہیں ہے، وہ صرف نفرت کے قابل ہے۔ ارحام نفرت سے بولتے پھنکار اٹھا تھا۔ اگر وہ نفرت کے قابل ہے تو اسے چھوڑ دو، مگر اپنی عزت کے ساتھ یہ سب کرتے تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تم ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا فطرت نہیں ہے۔ حویلی میں تمہارا چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، یہ سب وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ حویلی میں بہت سی ملازمائیں ہیں، یہ بات اس حویلی سے نکلے گا، برادری تک جائے گا تو سب کیا کہے گا کہ ارحام خان زادہ اتنا بزدل ہے، اپنی بربادی کا حساب کسی عورت سے لے رہا ہے۔ تو تمہارا داجی کا نام اور خراب ہوگا۔ تم اگر اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو اسے چھوڑ دو، ہم تمہارا ایسی لڑکی سے شادی کروائے گا جو تمہارے لائق ہو، اس گل اور ہور جیسا بالکل نہ ہو۔ امینہ خانم نے لسانیت اور نرمی سے کہا۔ مورے، ہر بار عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ زیادتی میں ایک مرد کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب کو نظر آ گیا، مگر جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ آپ سب کو میں ایک مضبوط مرد لگتا ہوں جس پر کچھ اثر ہی نہیں کرتا، مگر اس مضبوط مرد کے سینے میں ایک دل بھی ہے جسے اس کی زندگی میں آئی ہوئی دو عورتوں نے پتھر بنا دیا۔ گل میری محبت تھی، میری بیٹی کی ماں تھی، اسے چھوڑنا میرے لیے آسان نہ تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب حور کو مرتے دم تک اس کا مداوع کرنا ہے، وہ جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے مرتے دم تک میرے نکاح میں رہنا پڑے گا۔ حور اب ارحام خانزادہ کی نفرت ہے، اب مرتے دم تک اسے اس نفرت میں جلنا پڑے گا۔ مجھے اب کسی بھی عورت پر اعتبار نہیں رہا، عورت صرف ڈسنا جانتی ہے، مختلف چہرے مختلف رنگ ہیں ہر عورت کے، مگر تکلیف وہ صرف ادھر ہی پہنچاتی ہے۔ ارحام نے اپنے سینے پر زور سے 2-3 بار مکہ مارا تھا۔ ارحام، ہم تمہارا تکلیف سمجھتا ہے، ہم بھی پریزے کے لیے تڑپ رہا ہے، بلکہ دن رات روتا ہے پریزے کے لیے۔ ہمیں بھی اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوتا ہے جس نے کچھ لمحوں میں ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ سارا برادری ہم پر تھو تھو کرتا ہے، مگر ہم تمہارا مورے ہیں، ہم چاہتا ہے تم اس نفرت میں نہ جلے۔ تمہارا حالت دیکھ کر ہمیں تکلیف پہنچتا ہے، تم ہمیں زران اور شہرام سے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ امینہ خانم دوپٹہ منہ پر رکھ کے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اور ہم نے گہرا سانس لیتے ان کی طرف بڑھتے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا اور انہیں لیے وہ زنان خانہ کے لاؤنج کی طرف بڑھا اور انہیں صف پر بٹھایا۔ انہیں میں جانتا ہوں آپ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، زران اور شہرام سے کہیں زیادہ، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور ہم امینہ خانم کے آنسو صاف کرتے بولے، جب تم کو معلوم ہے پھر ہمارا ساتھ یہ اسٹیلوں والا سلوک کیوں رکھ؟ عبیر کا کتنا طبیعت خراب تھا، تم اس سے ایک دفعہ بھی نہیں ملے، وہ روز تمہارا پوچھتا ہے، نہ تم اپنا بہن فرشتے کو پوچھتا ہے۔ ہم سب تمہارا ہے، وہ گل نہیں ہے تو تم ہم سب کو بھی بھول گیا، تم ہم سب سے کیوں کٹ گیا ہے؟ امینہ خانم نے لم لہجے میں شکوہ کیا۔ اور ارحام خانزادہ سے اپنے سگے بیٹوں زران اور شہرام سے کہیں زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بھی ایسا ہی تھا، انہیں بہت مان بہت عزت دیتا تھا۔ خانم سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ زران اور شہرام سے بھی،
بہت محبت کرتا تھا۔ زران اور شہرام بھی اسے بڑے بھائیوں کی طرح عزت دیتے تھے۔ ارحام امینہ خانم کو روتے دیکھ کر بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف میں ان کی تکلیف نظر انداز کر گیا تھا۔ مورے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر آپ بھی وعدہ کریں آپ آئندہ ایسے آنسو نہیں بہائیں گے۔ ارحام نے ان کے ہاتھ اب نرمی سے تھامے تھے۔ ارحام تمہارا کہنے پر ہم نے اس لڑکی سے عبیر بہارے کسی کو نہیں ملنے دیا۔ وہ سارا وقت تمہارا کمرے میں ہی رہتا ہے، مگر کل وہ لڑکی درخشاں کے آگے رو رہا تھا کہ اس نے ادھر نہیں رہنا، وہ اسے اس حویلی سے نکال دے۔ تم جانتا ہے درخشاں ادھر کا بہت وفادار ملازم ہے، اس نے ہم سب کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ لڑکی موقع ملتے بھاگ نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پورا گاؤں اور برادری کے سامنے ہمارا عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں آتش فشاں مادہ پھٹا تھا۔ اشتعال کے مارے اس کی ماتھے کی نیلی وین ظاہر ہوئی تھی۔ ارحام نے پوری طرح اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کی امینہ خانم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی ادھر کا نہیں لگتا، اس کی بولنے کے انداز سے لگتا ہے وہ شہر کا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا معصوم چہرہ اس کا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اندھا بھی پہچان جائے وہ سب جھوٹ کہتا ہے۔ رکشا بتا رہا تھا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کتنا ہی لفظ انگریزی کا بھی بولتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا اس نے کیوں کیا، مگر اب وہ اس سب کے لیے پچھتا رہا ہے۔ تم سے بہت ڈر گیا ہے۔ تمہارا نام سنتے وہ بچی کا رنگ مردے کی طرح سفید پڑ جاتا ہے۔ ہم چاہتا ہے تم اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھو، جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ۔ کل زران اور ابرش کا نکاح ہے، بہت سے مہمان ہوں گے، اس کو سب سے ملنا ہوگا۔ برادری کو پتہ نہ چلے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سب کو یہی لگنا چاہیے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اس لیے اسے نرمی سے سمجھاؤ، اسے بتاؤ یہاں کیسے رہتے ہیں اور اس کا حلیہ بھی ٹھیک کرو۔ ہم نہیں چاہتا کسی کی بھی نظر اس کے بدن کے زخموں پر پڑے۔ امینہ خانم نے ارحام سے سیدھے لفظوں میں دو ٹوک بات کی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ارحام کے اشتعال زدہ چہرے پر نظر ڈالتے گہرا سانس بھرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ حور کی آنکھ کھلی تو خوف کے عالم میں پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو وہ ستمگر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک ایسے ہی لیٹے رہی، پھر ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پورے کمرے کو ایک بار پھر سے سہمتے ہوئے دیکھا، جہاں اس ظالم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ حور نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ رکشا تو یہی بتا رہی تھی، اسلام آباد میں اس کا فلیٹ ہے۔ تو کیا وہ سچ میں چلا گیا؟ حور نے کمرے میں لگی وال کلاک کو دیکھا تھا، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر نظر آتے منظر کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ ہاں وہ چلا گیا ہوگا، ورنہ اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے۔ حور نے گہری سانس بھرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موڑی تھی۔ اپنے زخمی لبوں کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا، جہاں زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ حور نے درد سے سسکی لی تھی۔ اس نے تو یہ سب صرف تحفظ کے لیے کیا تھا، مگر تحفظ ملا بھی صرف سائبان کی حد تک۔ حور اپنے ناتواں وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ الماری سے اپنا ڈریس نکالا تھا۔ اس کے پاس صرف 2 ہی ڈریس تھے، ایک وہ جو وہ پہن کر حویلی آئی تھی، دوسرا اس کے نکاح کا جوڑا جو اس نے اس وقت زیب تن کر رکھا تھا۔ ڈریسنگ روم کی کبٹ پری گل کے زرق برق ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ اس کا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کسی دوسری کی چیز کی طرف نگاہ بھی ڈالنا وہ اپنا توہین سمجھتی تھی۔ کسی کی اترن پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آج زندگی نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کسی کے گھر، کسی کے کمرے میں، کسی کی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا ارحام خانزادہ پری گل کا شوہر ہے، وہ اپنی جان گنوا دیتی مگر یہ سب نہ کرتی۔ وہ پری گل کا لباس، میک اپ، اس کی جیولری، اس کی پرائیویٹ چیزیں دیکھ کر الماری سے ٹیک لگائی سست پڑی تھی۔ احساس جرم اسے اندر سے مار رہا تھا۔ وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سبب بن گئی تھی۔
ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ احساس، یہ جرم اسے پل پل اندر سے مار رہا تھا۔ اس کا تو اب زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا لباس لیے واش روم چلے گئی، اچھی طرح شاور لے کر باہر آئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تو اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے حور نے دروازے کی طرف نگاہ کی، جہاں ارحام خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ سرد نظروں سے غائب ہوتے کانپتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ غصے اشتعال سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اسے کلائی سے جکڑے اس کے گال پر زوردار تھپڑ جھڑ دیا تھا۔ بھاری تھپڑ سے نہ صرف اس کا گال بلکہ کمرے کے در و دیوار بھی جھنجھنا اٹھے تھے۔ اسے کمرے کے در و دیوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بیڈ پر ہوتے منہ جا گری تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے سر میں اٹھتے درد کو برداشت کر رہی تھی کہ ارحام خانزادہ نے اس کی لمحے اسے کلائی سے جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس حویلی سے بھاگنا چاہتی ہو تم؟ درخشا سے تم یہاں سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی تم، ہاں؟ ارحام حلق کے بل چیخا۔ حور گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے لرزتے کانپتے کھڑی تھی۔ مم میں تو وہ پپ پلیز۔ حور ڈر کے مارے اب زاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے رخ پر بہے تو شدید جلن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جہاں اس ستم گر نے بہت بے رحمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا شوق پورا میری بیوی بننے کا؟ صرف چند گھنٹے میری قربت میں گزارے ہیں تم نے اور تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ گل نے 5 سال میرے ساتھ گزارے ہیں۔ اس بیڈ پر اس نے کتنی مرتبہ اپنا بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تم چند گھنٹے برداشت نہ کر سکی، گل کی جگہ لینے آئی تھی نا تم، تو اب یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ ارحام اسے دونوں بازوں سے جھکڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ مم، مجھے نہیں پتا تھا آپ شادی شدہ ہیں، ورنہ میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ وہ نے کپ کپاتے لبوں سے روتے ہوئے کہا، اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی یہ سب کچھ تمہیں زیب دیتا تھا؟ تمہارے لیے بہت آسان ہے کسی پر بھی الزام لگا کر اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ ارحام کی گرج پر اس نے سسکی لی تھی۔ جب یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو تمہیں پتہ بھی ہوگا اس رشتے کے کیا تقاضے ہیں۔ اب یہ ڈر کیسا، یہ گریز کیسا؟ جواب دو مجھے۔ ارحام اسے جھنجھوڑتا پوری قوت سے چیخا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں تم مجھ پر الزام لگا کر مجھ سے نکاح کر لو گے اور میں تمہاری خوبصورتی کے آگے اپنا دل ہا کر تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے بہت دفعہ یہ طریقہ آزمایا ہوگا، بہت سے لڑکے تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنسے بھی ہوں گے۔ میں ارحام خانزادہ ہوں جسے تمہاری خوبصورتی سے صرف گھن آتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحام خانزادہ کو اپنے خوبصورت چہرے کے جال میں جکڑنا۔ میرے نزدیک تمہارا خوبصورت چہرہ صرف گن کھانے کے لائق ہے۔ ارحام نے چلاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر روندے منہ جا گری تھی۔ وہ روندے منہ زمین پر گرتی بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گالوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ایک ہی جست میں زمین سے اٹھتے ارحام خانزادہ کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر بار بار انگلی اٹھانا۔ آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت اس رات مل چکا ہے جب آپ نے مجھے بے رحمی سے بھنبوڑا تھا۔ یہی کہا تھا نا آپ چیک کریں گے مجھے آپ سے پہلے کسی نے چھوا بھی ہے کہ نہیں، تو پتہ چل کیا ہوگا آپ کو کہ میرے قریب آنے والے آپ ہی پہلے مرد تھے۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لیں مگر میرے کردار پر اب انگلی مت اٹھائیے گا۔ اور ارحام کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے بے دردی سے اپنے بہتے آنسو صاف کرتے چیخی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار میرے سامنے تم نے اپنی آواز نکالی یا پھر اس کمرے میں سے تمہاری آواز یا پھر اس کمرے سے تمہاری آواز باہر نکلی تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دبا کر تمہارا کام ایک ہی بار میں تمام کر دوں گا۔ ارحام اس کا جبڑا اپنی آنی گرفت میں دبوچ گیا۔ تمہارے نزدیک تمہارے کردار کا ثبوت یہ ہوگا مگر میرے نزدیک تم بے حیا بے شرم لڑکی ہو جو کسی کے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزارنے کا سریعام اعلان بھی کر سکتی ہے۔
ارحام نے اس کا جبڑا چھوڑتے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے تھے اور اس کی گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ آپ مجھے میرے کیے کی سزا دے چکے ہیں، اب مجھے جانے دیں یہاں سے۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے وحشی انسان کے ساتھ۔ حور اپنے بال چھڑواتے ہوئے سسکتے بولی، اچھا میں وحشی ہوں؟ جب مجھ سے نکاح کا منصوبہ بنا رہی تھی تب تمہیں نہیں لگا تھا میں وحشی ہو سکتا ہوں؟ تب کیا دیکھا تھا مجھ میں؟ ہاں بولو، کیا چیز مجھ میں امپریس کی تھی؟ اور ہم اس کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ مجھے درخشا نے بتایا تھا آپ بہت اچھے ہیں، آپ عورت پر چلاتے نہیں، نہ ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ جیسا پوری حویلی میں کوئی نہیں۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، مگر آپ میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ آپ عورت پر چلاتے بھی ہیں اور اس پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، آپ بہت ظالم ہیں۔ اور نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو کچھ پل کے لیے اس کی باتوں پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بلیک ڈریس میں اس کے سامنے کھڑی تھی جو گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جس سے اس کے بدن کے قد و حال بہت واضح تھے۔ گیلے بال جو کمر سے نیچے آتے تھے وہ پشت اور چہرے پر بکھرے تھے۔ گال پر اس کی انگلیاں پوری بے رحمی سے اپنا نشان چھوڑ چکی تھی، ماتھے اور نچلے لب پر زخم۔ وہ اس وقت جتنی حسین لگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ترہم کے قابل لگ رہی تھی۔ ارحام اسے دیکھتا اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ یہ سب اس نے کیا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مگر دوسرے ہی پل اپنا سود و ضیاء یاد آیا، اپنا سینہ چیرتے غم یاد آئے تھے، جس کی ذمہ دار سامنے کھڑی لڑکی تھی جو ہرگز درہم کھانے کے قابل نہیں تھی۔ اسی لمحے وہ اس کے قریب ہوا تھا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ حور کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ پپ پلیز مم، مجھے بہت پین ہو رہی۔ حور نے روتے ہوئے اپنے زخمی لب پر زبان پھیرتے ہوئے رحم کی درخواست کی تھی۔ اسے لگا یہ ظالم صفاق ستم گر پھر سے اس کے زخمی لبوں کو بے دردی سے اپنا نشانہ بنائے۔ اب اس کے اندر اس ستم گر کی ستم ظریفی مزید سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے میری محبت، میری گل کو مجھ سے دور کر دی۔ تم نے میری بیٹی جو کہ میری زندگی تھی اسے مجھ سے دور کر دی، میری بہن کا گھر اجاڑ دیا، میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اپنی کوکھ میں مار دیا۔ اس سب کے پیچھے تمہارا وہ جھوٹ ہے جو تم نے بہت آسانی سے بول دیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کون بے رحم اور ظالم ہے؟ ارحام اس کی کرسٹل براؤن گہری شفاف آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ حور اپنے زخمی لب پر اپنے دانتوں کی گرفت بڑھاتے بری طرح رو پڑی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں جب میں تمہارے کردار پر وار کرتا ہوں، تم بلبلا اٹھتی ہو۔ کردار صرف ایک عورت کا نہیں ہوتا، کردار میں مرد عورت کی تمیز نہیں ہوتی۔ جتنا عورت کا کردار اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی مرد کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پورے گاؤں کے سامنے تم نے مجھے بد کردار ثابت کر دیا، مجھے زناکار ایک ہوس پرست مرد بنا دیا جو تمہاری خوبصورتی اور کم عمری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے فلیٹ اور ہوٹل کے کمروں میں تمہارے ساتھ عیاشی کرتا رہا، تمہیں نکاح کے لیے اپنی حویلی لے آیا، مگر بعد میں اپنی بیوی کے دباؤ میں آتے مکر گیا۔ تم نے نہ صرف میرے کردار بلکہ مجھے ایک ظالم اور بزدل مرد بھی ٹھہرا دی۔ پوری برادری مجھ پر تھو تھو کرتی۔ میں نے ایک عورت کی خاطر، اپنی ہوس پرستی کی خاطر ایک بے گناہ عورت کو طلاق دے دی، یہاں تک کہ اپنی معصوم بیٹی کا بھی نہ سوچا۔ اور پتہ ہے گل نے کیا کیا؟ ارحام کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی اور حور کی سسکیوں کی رفتار۔ مجھے میری بے وفائی کی سزا دے دے، میرے بچے کو مار دے، ہر طرف سے میں ہی قصوروار ہوں۔ ارحام اس کے بال پوری شدت سے دبوچتے کھینچ چکا تھا اور درد سے تڑپتے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو میری آنکھوں میں، دیکھو تم نے مجھ سے کیا کیا چھینا ہے۔ ارحام غرایا تو حور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بربادی کی ذمہ دار ایک کم ظرف عورت بند کمرے میں میرے چند الفاظ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں بولو، جواب دو۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے پوری قوت سے چلایا تھا، نفرت تھی اسے ان صفاق آنکھوں سے۔
اس رات ان شفاف آنکھوں نے ہی اسے ٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے لبوں سے جھوٹ سنتے وہ صرف اس کی آنکھوں کی شفافیت کو دیکھ رہا تھا، جہاں اسے صرف معصومیت دکھی تھی۔ مجھے بتاؤ ذرا، تمہارا باپ کون ہے؟ تم جائز ہو ناجائز ہو مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ لڑکی جو راتوں رات میری زندگی میں داخل ہوگی، اندھیری سڑک جہاں رات کو مرد بھی تنہا نکلتے ہوئے سوچتا ہے۔ یہودا سڑک حلیے میں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ایسی عورت کو کون سر پر بٹھاتا جو سچ سے لے کر فریب ہو، مکار ہو؟ ارحام نے نفرت سے اس کے پورے وجود کو سلگتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا تو اندر تک اس کی سلگتی نگاہوں سے اس کے ہزار میں بے نام مچھلی کی طرح مچل اٹھی تھی۔ اب ساری عمر تم نے یہ سب سہنا ہے۔ تم نے اگر اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میری مزید بدنامی ہوئی، میں ٹکڑے ٹکڑے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ ارحام نے غراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تو حور اپنے بال چھڑاتے درد سے کراہ اٹھی۔ تم نے میرا وحشی پن ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ چند گھنٹوں کی قربت میں سمجھو تم نے کچھ نہیں سہا۔ میں جتنا ظالم ہوں تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ کہا تھا تم سے، ایک خان کی بیوی بننا آسان نہیں ہوتا۔ گل کی جگہ آئی ہو تو اب اس کے فرائض بھی تم ہی نبھاؤ گے۔ آئندہ اس کمرے سے باہر اس کمرے کی کوئی بات نہیں نکلے گی۔ میری ماں بہنوں کے سامنے تمہاری زبان کے جوہر کھلے یا پھر تمہارے بدن کے زخم دکھے، میں بہت بری طرح پیش ہوں گا۔ ارحام کے سر لہجے میں دیے گئے حکم پر اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ کسی بھی ملازم سے تم آئندہ بات نہیں کرو گے۔ اب جاؤ، ایک بہو کی ڈیوٹی نبھاؤ، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑا تو بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالی دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو! ارحام کی پکار پر وہ لرزتے ہوئے رکی، مگر رخ پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی رخ پلٹ کر پھر سے اس ظالم کی شفاق نگاہوں میں دیکھتی، جہاں اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کے سر پر اڑایا۔ بلیک نیٹ کے بیٹس لگے دوپٹے میں اس کا چاند چہرہ دمک اٹھا۔ ارحام اس کے خوبصورت دمک پہ شعلہ جوالا روپ کو نفرت امیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ دوپٹہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے سر بھی ڈھانپا جاتا ہے۔ ایک خانزادہ کی بیوی ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں اس حویلی کی عورتیں کیسی رہتی ہیں۔ اب یہ دوپٹہ میں کبھی بھی تمہارے سر سے اترا نہ دیکھو، سمجھ رہی ہو میری بات؟ ارحام نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھوتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حور نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کا سرد پن اس کی روح تک میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کے بھاری ہوتے اعصاب ساکت ہو رہے تھے۔ میں بار بار بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ آئندہ صبح 6 بجے تم کچن میں ہوگے، مورے سے پوچھ کر ہر کام کرو گے۔ از اٹ کلیئر؟ ارحام نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے استفسار کرتے تنبیہ کی۔ حور نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور یہ آنسو بھی اس کمرے سے باہر نہ بہیں۔ ارحام نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے دوسری تنبیہ کی۔ حور نے جلدی سے اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گلابی گال پر اس کی انگلیوں کا نشان اب نیلا پڑ رہا تھا، اور ماتھے کا زخم بھی نمایاں تھا۔ نچلے لب کے زخم پر بھی خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے اچھی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھے باہر جانے لگی تو ارحام کی پکار پر پھر سے رکی تھی۔ اپنے گال پر یہ نشان میک اپ سے چھپاؤ اور ان ہونٹوں پر لپسٹک لگاؤ۔ ارحام نے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔ ماما میرے پاس میک اپ نہیں ہے، حور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جو بار بار سر سے پھسل رہا تھا۔ گل کا میک اپ ہوگا، وہ استعمال کر لو۔ ارحام نے کہتے ساتھ ڈریسنگ کی طرف بڑھتے اس کی ڈراور سے مختلف میک اپ کے پروڈکٹس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تھے۔ حور لرزتے قدموں سے ڈریسنگ میرر کے سامنے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن اٹھا کر چہرے پر لگانے لگی۔
साथ साथ वो अपना दुपट्टा भी ठीक कर रही थी। अरहाम सोफे पर बैठा उसके हाथों की लर्जिश और उसका बार बार दुपट्टा ठीक करना देख रहा था। वो समझ गया था, उसकी बातें अच्छी तरह समझ चुकी है। अब ये दुपट्टा कभी सर से नीचे नहीं उतरेगा और ना ही बेडरूम की बातें बाहर निकलेंगी। होठ ने कांपते हाथों से फाउंडेशन लगाकर हल्का सा ब्लशर गालों पर लगाया था। पिंक कलर की लिपस्टिक भी अच्छी तरह होंठों पर लगाई। अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ते हर अरहाम की तरफ मुड़ते उसे भीगी निगाहों से हिचकी लेते हुए देखा। अरहाम की नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर जम कर रह गई थी। ज़रा से मेकअप ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। जिस तरह रोते हुए अपनी गहरी गुलाबी होती आंखों से देख रही थी, जहाँ ढेरों शिकवे और दर्द की गहरी रमक तक नुमाया हो रही थी। अरहाम उसकी आंखों से अपनी नज़रें चुरा गया था, जो शिकवा का ना थी मगर गहरी शफाफ भी थी, जहाँ किसी भी किस्म की कोई रियाकारी ना थी। माथे के ज़ख़म पर ड्रेसिंग के ड्रॉर में एक बैंडेज होगी, वो लगाओ। लगाना तो आती होगी, यकीनन आती ही होगी, आखिर मेडिकल की स्टूडेंट। अरहाम बेख्तियारी में सोफे से उठते उसके करीब गया। ड्रेसिंग ड्रॉर से वो बैंडेज निकाल कर एहतियात से उसके माथे के ज़ख़म पर लगाई। अब बाहर कोई भी पूछेगा तो तुम कहोगे तुम्हें चक्कर आ गया था, जिसके बायस तुम गिर गई और ये चोट तुम्हें लगी। वैसे भी बार बार चक्कर खाकर बेहोश होना तुम्हें खूब आता है। वैसे तो तुम्हें सब झूठी और मकान लड़की समझते हैं, मगर इस बात पर यकीन कर लेंगे। अरहाम तंजिया मुस्कुराया तो वो ने सिसकी लेते हुए अपनी आंखें मींची थी। मेरी जान, ये सिसकियाँ, ये आंसू कुछ रात के लिए भी छोड़ दो। ये क्या सारे आंसू अभी बहा लोगी? हमने उसके माथे के जख्म पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाया तो और ने खौफ से आंखें फैलाते हुए अरहाम को देखा। गुल की जगह पे आई हो ना, तो गुल की तरह तुम भी बीवी होने का हक अदा करो। अब जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी ज़रूरत का ख्याल कौन रखेगा? अरहाम ने उसे कमर से थाम कर अपने करीब करते उसके खौफ से पड़ते खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर फूंक मारी। अगर आज रात तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया तो तुम्हारी साकित वजूद से तुम्हारी सारी सांसें खींच लूँगा। ज़रा रहम नहीं खाऊंगा। अरहाम उसके कान के करीब झुकते फंकारा और उसकी फंकार पर डरते हुए नजरें झुका गई। अरहाम ने उसकी ठोरी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में इस्तफसार भरी सर्द निगाहों से झांका तो हूर ने कांपते हुए इस बात में सर हिलाया था, गुड अब जाओ, मुझे शिकायत का कोई मौका न मिले। अरहाम ने सर्द अंदाज में कहते उसे छोड़ा तो हूर अपना दुपट्टा ठीक करते जल्दी से रूम से बाहर चली गई थी। रमज़े इश्क तहरीन नूर आसिफ किस्त 14 बहारी होटल के रूम के विंडो से गिरती बर्फबारी को देख रही थी। शहराम कमरे में दाखिल हुआ था। बहारे गुस्से से तनतनाती हुई शहराम की तरफ बढ़ी। मैंने बाहर होटल की लाउंज में तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बाहर कोई तमाशा लगे। तुमने एक ही कमरा क्यों बुक करवाया जबकि होटल में और भी रूम खाली थे? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम होटल के बंद कमरे में अपनी याशी पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। बहराम शहराम के मुकाबिल खड़ी चीख कर बोली थी। बहारे की बात और उसके चिल्लाने पर शहराम के सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ घुली थीं, मगर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था। तुम अच्छी तरह जानती हो बाहर बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो चुकी हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ा। इसमें अय्याशी की बात कहाँ से आ गई? शहराम ने नरमी से जवाब देते अपनी लेदर की जैकेट उतारकर सोफे पर उछाली। तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि आज बर्फबारी हो रही है, तो फिर मुझे क्यों लेने आए? बोलो। बहारे ने ऊंचा बोलते हुए अपना लबो लहजा बरकरार रखा था। उसके चिल्ला कर बोलने पर शहराम के माथे के बल गहरे हो रहे थे, मगर वो हमेशा की तरह खुद पर काबू पाए हुआ था और इसी नरमी का बहारे हमेशा फ़ायदा उठाती थी। तुम्हें अच्छी तरह पता था मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो तुम आज रहीम काका के साथ क्यों आई? तुम्हारा हाउस जब मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारा शहर में क्या काम? शहराम ने बहारे को संजीदा नज़रों से देखते हुए जवाबन सवाल दागा।
میرا ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو چکا ہے. ڈاکٹر کی ڈگری میں نے گھر بیٹھنے کے لیے نہیں حاصل کی. اتنی پڑھائی اتنی محنت اس لیے نہیں کی کہ میں اس حویلی میں بیٹھ جاؤں اور اپنی رخصتی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں. میں ہسپتال میں جاب کے سلسلے میں آئی تھی. بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا. تم نے اتنی محنت اتنی پڑھائی اس لیے کی تھی کہ تم خود سر ہو جاؤ، اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہ سمجھو. تم نے داجی یا پھر مجھ سے اجازت لی یہاں شہر کے ہسپتال میں جاب کرنے کے لیے؟ تم بنا بتائے منہ اٹھا کر کسی کو بھی بتائے بغیر یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ شہرام نے غصے سے بولتے ہوئے بہارے کو سخت نظروں سے گھورا. میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، ڈاکٹر بہارے خانزادہ ہوں. مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، اور تمہاری تو بالکل بھی نہیں. بہارے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے طنزیہ لہجے میں بولی. اچھا، جو عورت پڑھ لکھ جاتی ہے وہ رشتوں کا تقدس ان کا احترام بھول جاتی ہے. تم کسی ملک کی وزیر اعظم بھی بن جاؤ گی تب بھی تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تم تب بھی بہارے شہرام ہی کہلواؤ گی. کوئی بھی پہچان ہو مگر سر نیم میرا ہی لگے گا. چاہ کر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ تم بیوی ہو میری اور میں تمہارا شوہر. شہرام نے بہارے کو بازو سے پکڑے خود کے قریب کیا. میں نہیں مانتی تمہیں اپنا شوہر. بہارے خود کو چھڑواتے ہوئے چٹک پڑی. اچھا، اگر شوہر نہیں مانتی تو پھر اپنی مورے سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم میرے ساتھ شہر جا رہی ہو؟ شہرام کی بات پر بہارے ایک پل کو گڑبڑا کر رہ گئی تھی. ہوا بہارے، خاموش کیوں ہوا؟ تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تو حویلی سے باہر نکلنے کے لیے میرا نام کیوں استعمال کیا؟ بولو، جواب دو. جبکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تم رحیم کاکا کے ساتھ شہر آئی ہوئی ہو. شہرام کی بہارے کی بازو پر گرفت سخت ہوئی تھی. تو کیا کرتی؟ میرے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ تم پر اعتبار ہے. مجھے اپنی مرضی سے حویلی کا گیٹ عبور کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم مجھے دنیا کے دوسرے کونے تک بھی لے جاؤ، کوئی تم سے سوال نہیں کرتا. ہر وقت ہر کوئی یہی کہتا رہتا ہے میں تمہاری ہوں. بہارے نے شہرام کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں گاڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا. بہارے کے سر سے چادر پھسلتی اس کے کندھوں پر آ گئی تھی. کندھوں پر بھی شال پھسل کر زمین بوس ہونے کو تیار ہی تھی، جسے بہارے نے بمشکل ہی سنبھالا ہوا تھا. سچ ہی تو سب کہتے ہیں تم صرف میری ہو. تمہارے گھر والوں کو اس نکاح کے رشتے کی مضبوطی اور پاکی کا خیال ہے، جو تمہارے نزدیک ایک بوجھ اور گالی ہے. کاش تمہارے پاس یہ ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہوتی، تم بھی حویلی کی باقی عورتوں کی طرح پڑھی لکھی نہ ہوتی، تو تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہوتا. شہرام بہاری کی چادر اس کے کندھوں سے اتار کر بیڈ پر اچھال چکا تھا. شہرام، بہارے دبی آواز میں غررائی تھی. وہ نارنجی رنگ کے گرم کلیوں والے فل آستینوں والے فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا. نارنجی رنگ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی. غصے اور خفت میں اس کے گال لال ٹماٹر ہوئے تھے. شہرام بے خودی میں اس کے خوبصورت چہرے کو ایک ٹک دیکھے گیا. شہرام کی نظروں کی تپش سے بہارے نے چھٹپٹاتے ہوئے سے دور ہونا چاہا تو اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا تھا. تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہے مسٹر شہرام خان زادہ؟ تم اس بند کمرے میں میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس لیے تم نے ایک ہی کمرہ بک کروایا ہے. بہارے شہرام کی باہوں میں کپ کپاتے لبوں سے بولی. وہ اپنی مضبوط باہوں میں اسے قید کیے ہوئے تھا. بہارے نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے بمشکل ہی خود کو اس کے چوڑے سینے میں سمانے سے روکا ہوا تھا. وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بے بسی کا حس اٹھا رہا تھا. مجھے اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ ہے. اپنی حدود میں ہی ہوں. جو تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان ابھی تک تمہارے منہ میں ہے. ایک کمرہ اس لیے لیا ہے میں تمہیں اکیلے کمرے میں نہیں رکنے دے سکتا تھا. اب اسے تم میری دقیانوسی سوچ کہو یا حق ملکیت، میں اپنی بیوی کو ہوٹل کے کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. جہاں تک بات ہے آج اس بند کمرے میں عیاشی کرنے کی، تو اپنی حسین جائز بیوی کے ساتھ عیاشی کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ شہرام نے اس کی دودیا گردن پر اپنی انگلیاں بے باکی سے ٹریس کرتے مدہوشی کے عالم میں کہا. کا کیا مطلب؟ شہرام کی انگلیاں گردن سے
نیچے کی طرف محسوس کرتے بہاریں لال سرخ ہوتے پر مشکل ہی بولی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنے ایک ہاتھ کی نرم گرفت میں لیتے اس کی لبوں پر جھک کر پوری شدت سے اس کی لبوں پر پوری شدت سے جھکتے اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ بہاری کی آنکھیں شہرام کی جسارت پر ضرورت سے زیادہ کھلی تھی، رنگ سرخ انار ہوا تھا۔ بہاری اس کے حصار میں بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے مچلی اپنے ناخنوں سے اس کی گردن نوچ ڈالی تھی۔ شہرام اس کے ہاتھوں کو جکڑے اس کی کلائیاں اس کی کمر کے ساتھ لگائے پہلے سے بھی زیادہ شدت اس کی لبوں پر دکھانے لگا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں انہیل کرتے مدہوش ہونے لگا۔ اس کا لفظ جتنا نرمی لیے ہوئے تھا اس سے کہیں زیادہ اس میں گہرے جذبوں کی آنچ دیتی لو تھی، جس سے بہارے کا پورا وجود جھلس رہا تھا، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کے لبوں پر رکھ گیا ہو۔ بہارے کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے شہرام نے اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے لبوں کو بھی آزادی دی تھی۔ اس کی کمر پر نرمی سے اپنا حصار باندھے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اپنے سینے کے ساتھ نرمی سے لپٹا گیا تھا۔ شہرام اپنا بگڑا تنفس درست کرتے بہارے کو سینے سے لپٹائے بہت نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار باندھے ہوئے تھا۔ بہارے نے سسکتے ہوئے شہرام کی گردن کو اپنے ناخنوں سے نوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ شہرام اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی جنگلی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم شہرام، تمہیں میری پرواہ ہے، تم نے صرف اس لیے ایک کمرہ بک کروایا ہے کہ تم صرف میری بے بسی کا مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ میں کتنی بے بس ہوں تمہارے آگے، اور میں تمہارے پہاڑ جیسے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، میں نہیں مقابلہ کر سکتی تمہاری طاقت۔ تم چاہو تو اس بند کمرے کا فائدہ اٹھا کر میری عزت تار تار کر دو، میں کچھ نہیں کر سکوں گی، کیونکہ تمہارے پاس نکاح کا سرٹیفکیٹ جو ہے، جو تمہیں میرے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہارے بھیگے لہجے میں چلائی تھی۔ شہرام بہارے کی باتوں پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اپنی پڑھی لکھی بیوی اسے کبھی بھی کسی جاہل سے کم نہیں لگتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، نکاح کا سرٹیفکیٹ تو ہے میرے پاس، جو مجھے تمہارے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب مانتی ہو تو یہ رونا کیسا؟ اپنے اور میرے رشتے کو نکاح کا نام بھی دیتی ہو۔ اور اس سے تار تار ہونے کا واویلا بھی مچاتی ہو۔ شہرام تلخی سے ہنسا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی، تو تم نے جو آج کیا ہے نا، اسی بات کو بنیاد بنا کر تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بند کر سکتا تھا۔ وہ ہوتا تمہاری اصل بے بسی کا مذاق اڑانا۔ ابھی اسی بیڈ پر 2 منٹ میں تمہاری اکڑ کو توڑ سکتا ہوں۔ پتہ ہے رکا کیوں ہوا ہوں؟ شہرام بہارے کے نزدیک ہوا تھا، بہارے سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں چھائی سرخی دیکھ کر اب وہ سچ میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس دن کا اس کا جارحانہ انداز یاد آیا تھا۔ شہرام نے اسے بازو سے پکڑے خود کے قریب کیا۔ میں رکا اس لیے ہوں، میرے پاس تمہاری طرح کوئی ڈگری جو نہیں ہے، میں جاہل ان پڑھ ضرور ہوں، مگر اپنی جاہلیت میں تمہاری طرح نہیں گر سکتا۔ تم ہر بار اپنی زبان استعمال کرتی جاہلوں کو بھی مات دے دیتی ہو۔ شہرام اس کا بازو جکڑے کر رایا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تم میرا حویلی سے نکلنا بند کر دیتے؟ بہارے شہرام کی ساری باتیں نظر انداز کرتے اس کی حویلی سے نکلنا بند کرنے والی دھمکی پر الجھی ہوئی تھی۔ اس کا دھونس بھرا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس پر پابندیاں لگانے والا؟ بہارے غصے سے تل ملائی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تم نے؟ اچھی طرح جانتی ہو تم میری ذمہ داری ہو، میرے نکاح میں ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میری اجازت کے بغیر حویلی کا گیٹ عبور کرنے کی؟ میں نرمی دکھا رہا ہوں، تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ بہارے۔ شہرام بہارے کی بات پر سرد انداز میں گویا ہوا۔ شہرام تم میرے ساتھ نرمی برتتے ہو، ایسا تمہیں لگتا ہے؟ اس دن بند کمرے میں تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟
آج یہاں ابھی یہ سب تمہاری نرمی ہے؟ بار بار مجھ پر چلا رہے ہو؟ بہارے کی نازک طبیعت شہرام کا اتنا ہی غصہ، اتنی ہی باتیں برداشت کر سکتی تھی۔ شروعات ہمیشہ خود کرتی تھی، جب شہرام اپنا آپ دکھاتا تو پھر اس کا کیا ہوا سلوک یاد رہ جاتا تھا۔ خود جو کہتی تھی کرتی تھی وہ بھول جاتی تھی۔ میرے ہونٹوں کے ساتھ تم نے یہ نرمی برتی ہے؟ میرے ہونٹوں پر کتنی جلن ہو رہی! تمہاری مونچھیں نہیں کانٹے ہیں۔ بہاریں اپنی لبوں کو بے دردی سے رگڑتے اس کا لمس مٹاتے ہوئے بولی تو شہرام کی لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی خوبصورت سراپے پر نظریں جمائے اس کے قریب ہوا۔ بہت جلد بہاریں تم پر مکمل اپنا حق جتاؤں گا، مگر جب تمہیں اپنے کمرے میں رخصت کروا کر لے کر جاؤں گا، تب بات ان چھوٹی موٹی گستاخیوں تک نہیں رہے گی۔ ان کانٹے جیسی مونچھوں کی چبھن تم نے ہی تو برداشت کرنی ہے۔ شہرام اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اس کی بیوٹی بون کو اپنے دہکتے لبوں سے چھونے لگا۔ بہاریں اس کے حصار میں اس کے دیوانگی بھرے لفظ پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ جگہ جگہ اپنا لمس پوری شدت سے بکھیرے اس کی گردن کو سرخ کر چکا تھا۔ وہ اتنا ظالمانہ طریقے سے اپنا آگ جیسے لمس کی شدت دکھا رہا تھا۔ بہارے کی ہمت نہیں پڑی تھی مزاحمت کرنے کی۔ بہارے کی دودیا گردن پر اپنی شدت کی گہری سوغات دیتے پیچھے ہوا تو بہارے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ میں نے کبھی تمہاری بے بسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ میرے نزدیک تم کبھی بے بس نہیں، ہمیشہ تم نے مجھے بے بس کیا ہے، شرمندہ کیا ہے اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے۔ بہارے آج تم منہ اٹھا کر شہر چلی آئی۔ داجی کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم میری اجازت سے شہر کالج کے کسی کام سے آئی ہو۔ انہیں ایک بار بھی پتہ چل جاتا تم بغیر بتائے شہر ہسپتال میں نوکری کرنے کے لیے آئی ہو، تو وہ تمہاری اگلے دن ہی رخصتی کر کے مجھے سونپ دیتے، اور تمہیں بے بس کرنے اور تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں تمہاری دوستوں کے سامنے تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاتا، جن کے ساتھ تم آج ہوٹل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ شہرام نے اس کا سسکنا نظر انداز کیے سرد لہجے میں اسے احساس دلایا جو آج اس نے حرکت کی تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانا گناہ نہیں تھا، جس کی پاداش میں تم مجھے گھسیٹتے ہوئے لاتے۔ تم چاہے ان پڑھ گنواروں والی سوچ رکھتے ہو شہرام۔ بہارے گل شہرام کی بات کاٹتے چلائی۔ اس کا بار بار چھونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی گردن اور لبوں پر شدید جلن ہو رہی تھی اس کے بے رحمانہ شدت بھرے انداز پر، اس لیے ایک بار پھر سے اپنا آپا کھویا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر مرد دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج ہے بہارے۔ شہرام اس کی بات پر ضبط سے بولا۔ وہاں صرف مرد ہی نہیں، میری فرینڈز بھی تھیں، میں پورے پردے میں تھی، تو کیا حرج تھا اگر میں وہاں کھانا کھا لیتی؟ بہاری ٹھٹائی سے اپنی بات پر قائم تھی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تمہارا مجھے دیکھ کر رنگ کیوں مردے کی طرح سفید پڑا تھا؟ شہرام نے تنزن آبرو چکائی، کیونکہ میں جانتی تھی جس نے آج تک کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، جس میں تمیز نہ ہو، جو جاہل ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ اس کے لہجے کو نرم محسوس کرتے بہارے اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ نہیں بہارے، تمہیں میری جاہلیت اور ان پڑھ ہونے کا خوف نہیں تھا، بلکہ تمہیں پتہ تھا تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماحول، ہمارے طور طریقے، ہماری روایات نہیں ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں مردوں کے ساتھ تو دور کی بات، عورتوں کے ساتھ بھی باہر کھانا کھانے نہیں جاتی۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے وہ سر سے پاؤں تک نہیں، بلکہ منہ لپیٹ کر گھر سے نکلتی ہے۔ ہسپتال نوکری کرنے آئی تھی تو وہاں ہوٹل میں کیا کر رہی تھی تم؟ شہرام نے اس کی کلائی کو جھکڑے تھے جھٹکا دیا، بس نہیں چل رہا تھا۔ بہارے کو اس کی اوقات آج بند کمرے میں دکھا دے، بتا دے کہ اس کی کون ہے، وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اس بات کا حق اسے اس کا خدا دیتا تھا، تو یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی۔ بہارے کو اسے کب سے سونپ چکے تھے، وہ تو رخصتی کے بغیر بہارے کو اس کے حوالے کر چکے تھے۔ نہیں
مانا تھا اس کے نزدیک بہارے کی رضامندی سب سے زیادہ ضروری تھی، مگر بہارے کی دن بدن خود سری اور سرکشی اسے مجبور کر رہی تھی وہ کوئی سخت فیصلہ لے۔ میری فرینڈز مجھے ہوٹل زبردستی لے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس نے اپنی باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، اور تم نے کون سا مجھے کھانا کھانے دیا؟ میرا ہاتھ پکڑ کر لے آئے تم وہاں سے۔ بہارے نے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ صبح گھر سے نکلتے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب رات ہونے کو آئی تھی۔ شہرام نے ایک مرتبہ بھی اسے کھانے کا پوچھا نہیں تھا۔ وہ اس کی شکوہ کرتی گہری آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈوب گیا تھا، جیسے وہ بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا۔ میں جانتا ہوں بہارے، خود سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے تو تمہارے جھوٹ کا پردہ رکھا، سب کو یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ ہی شہر آئی ہو۔ میری بہاریں خود سر ہو سکتی ہے، بدتمیز بھی ہو سکتی ہے، مگر اپنی حدود کبھی کراس نہیں کر سکتی۔ شہرام نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ بہاریں اس کے لمس پر مچلتے ہوئے اس سے دور ہوئی، مگر اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی۔ وہ شہرام کے حصار سے دور نہیں جا سکی۔ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی بہاریں؟ میرے پاس ڈگری نہیں، اس بات سے تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ چلنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ میری اپنی شخصیت، میری جو پہچان ہے، وہ تمہارے لیے معنی کیوں نہیں رکھتی؟ شہرام نے کرب سے سوال کیا۔ کیا ہے تمہاری شخصیت؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم ظاہری شخصیت کی بات کرتے ہو تو سچ میں تمہارے جیسا شہر میں بھی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ بہت سحر انگیز پرسنالٹی ہے تمہاری۔ کوئی بھی تمہاری شخصیت دیکھ کر دھوکا کھا جائے کہ تم میٹرک تک پڑھے لکھے ہو۔ مگر تمہاری پہچان تو یہی ہے نا کہ تمہاری پہچان کچھ نہیں ہے۔ میں ساری عمر ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گل بابی سے ارحام بھائی نے کتنی محبت کی، مگر گل بابی نے کیا کیا؟ چرگی میں ارحام لالا کی عزت دو کوڑی کی رکھ دی، کیونکہ ارحام لالا اور گل بھابی کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس طرح تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، بہارے نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ گل بھابی کے پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے؟ بلکہ گل بھابی کی فطرت ہی ایسی تھی جو ارحام لالا آج تک نہ پہچان سکے، یا جانتے بوجھتے بھی گل بھابی کو اپنے سر پر بٹھایا، جس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا، کیونکہ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے انہیں سر پر بٹھایا جائے۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے گہرا طنز کیا تھا۔ بہارے اس کے طنز پر جذبس ہوئی تھی۔ فرشتے بھی تو پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہزار گنا بہتر ہے، پھر چاہے وہ ہمارے ارحام لالا کی نئی بیوی ہو یا پھر ڈاکٹر بہارے۔ شہرام کا طنز اس بار تو بہارے کو آگ لگا گیا تھا۔ ہاں تو کر لو فرشتے سے شادی، تمہیں تمہاری جیسی ان پڑھ لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، اور میری جان چھوڑ دو۔ بہارے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے چلائی۔ بہارے، شہرام کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا۔ بہارے دو قدم سہمتے ہوئے پیچھے ہوئے تھی۔ شہرام غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے اسے پہلو میں گرا گیا تھا۔ فرشتے اس کے لیے بہنوں سے بڑھ کر تھے۔ بہارے نے جس طرح اسے فرشتے سے شادی کرنے کا تانا دیا، ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس نے اسے عبیر کا تانا دے دیا، اس لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ اب وہ غصے سے سرد سرخ نظروں سے بہارے کو قہر بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رک کیوں گئے شہرام؟ مارو مجھے، ہاتھ اٹھاؤ مجھ پر، نکاح میں ہوں نہ تمہارے، حق جتلاؤ مجھ پر۔ اس دن تم نے میرے ساتھ کمرے میں جو سلوک کیا وہ کم تھا کیا، جو آج مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بہارے کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہے تھے۔ بہارے، میرے نزدیک تم ایک جاہل سے بھی بدتر ہو۔ مجھے آج تمہاری اس بات سے احساس ہوا ہے، کاش میں تمہارے لیے کسی سے نہ لڑتا۔ تم ایک خود غرض عورت ہو جسے اپنی پڑھائی کے ضم میں کسی رشتے کے تقدس کا خیال نہیں رہا۔ رشتے بہنوں جیسے ہیں میرے لیے، جس کا نام تم نے بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ چلو تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی، میں مانتا ہوں، مگر داجی، ارحام لالا، ان کی عزت بھی تم بھول گئی، جو شہر منہ اٹھا کر چلی آئی، کسی سے بھی اجازت لینا گوارا نہیں کیا، اب بنا کسی شرم کے میرے ساتھ بحث کر رہی ہو۔ اپنی حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہو میرے سامنے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو حویلی کے مردوں کی فطرت سے، تم آج تک واقف نہیں ہو سکے۔ چاہے تو 2 منٹ میں
تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری ڈگری آگ کی نظر کر دے، تمہیں اس حویلی سے نکلنا تو دور کی بات، کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں بھی حویلی کے مردوں میں سے ہی ایک ہوں۔ جس دن میں نے تمہاری لگامیں کھینچ ڈالی نا، اس دن تمہارے سارے خواب میں پل میں بکھیر کر رکھ دوں گا۔ شہرام بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ اس سے دور ہوتے، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے لگا۔ کھانا بھجوا لیتا ہوں، کھا لینا، شہرام کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔